हालात हाज़रा का प्रोग्राम लॉकडाउन के साथ मैं हूँ रियाज़ मिशन। और आज हम बात करेंगे जो हुकूमत ने माशी जो डाउन टर्न है मुल्क का, जिससे मुल्क गुज़र रहा है, उससे निकलने के लिए एक ऑस्टेरिटी ड्राइव या जिसको किफ़ायत शारी की एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग, उसका आगाज़ किया है। तो आज हम इस पे अपने प्रोग्राम की इब्तदा अपने इसी मौजू से करेंगे। और सामीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लॉकडाउन है, जो आप हर जुमेरात को 3 से 4 बजे FM 99 से लाइव सुनेंगे, इसमें हम जमहूरियत, मईशत और सहाफ़त का जो आपस का ताल्लुक़ है, इस पे एक मकालमा होगा। मकालमे का मतलब ये होगा कि हम मुख्तलिफ़ पोजीशन से जो हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद होंगे, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के लोग, हमारे साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी होंगे, और इसके अलावा जिनकी कंपनी हमें मैसर होगी वो मुख्तलिफ़ शुबहाए ज़िंदगी से लोग ताल्लुक़ रखने वाले होंगे और उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं। इसी वाले से मैं आज अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, टू स्टार्ट विद एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आफ्ताब मेगन साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरवर बारी साहब। आप पतन तरक्याती तंजीम के सरबराह हैं। और इसके अलावा हमारे पास एकेडेमिया से एक एक्सपर्ट जो है ना वो तशरीफ़ रखते हैं पब्लिक पॉलिसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से। इनकी एक्सपर्टीज़ हैं डॉक्टर ताहिर जमील साहब। सर, आप लोगों को शो में खुश आमदीद सर। अच्छा, हम इब्तिदा करेंगे आफ्ताब मेगन साहब से। आफ्ताब मेगन साहब, ये जो वो कहते हैं कि गरीबों पे हमेशा दबाव आता था, उन पे कुल्हाड़ा, टू टॉक इन द टर्म्स ऑफ जो डिबेट चलती है मीडिया पे भी उन पे गिराया जाता है। तो अभी जो एक लिस्ट डाउन हुई हैं चीज़ें, एक कमेटी भी बनी थी, उस पे कल वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बड़ी धुआंधार किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उसमें उससे पहले उन्होंने कैबिनेट को भी एतमाद में लिया है। तो उस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि सामीन से कुछ आप उनकी तफसीलात जो है ना वो शेयर करें, या एक क्या इम्प्रेशन जो है ना वो आपका उससे निकल रहा है। देखिए, गवर्नमेंट जो भी इक़दामात कर रही है, वो अब सबसे बड़ा इक़दाम उन्होंने ये किया है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में से 200 अरब रुपया कम कर दिया है। वो किसको नुकसान होगा आपको भी बेहतर पता है कि वो ज़ाहिर बात है, आप आवाम के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं या उसकी स्कीम्स लेके आते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट को उन्होंने कहा जी सीधा सीधा 200 अरब तो यहाँ से निकाल लें। और इसी तरीके से उनकी कैलकुलेशंस हैं कि जी हम ये कोई 800 अरब का उनकी कैलकुलेशंस है कि हम ये कर लेंगे। इससे इन इक़दामात से हमारी ऑस्टेरिटी ड्राइव, कल की ऑस्टेरिटी ड्राइव है, उसके चीदा चीदा कुछ पॉइंट्स मेरे भी जहन में हैं जी जी कि एक तो वज़रा के हवाले से है कि वो अपने बिजली, गैस और ये सारे बिल ख़ुद देंगे। प्रोटोकॉल में भी कुछ कमी की गई है उनकी, और फिर ये भी कहा गया है कि वो अपनी सैलरीज़ और पर्क्स जो है ना वो भी ड्रा नहीं करेंगे। मेरा ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नॉमिनल सा हिस्सा है। यहाँ ये है सिंबॉलिक, इसका जेस्चर हो सकता है कि ये कि जी देखें वो भी नहीं कर रहे आप भी करें, वो हो सकता है। अदरवाइज़ मॉनेटरी इसका इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अगर ये बात उन्होंने IMF को भी समझानी है कि ये जो हम कह रहे हैं 200 अरब रुपया को कह रहे हैं कि इससे जो बचत होगी, मिसाल के तौर पे जो लेविश दावतें हैं उस पे भी जो है ना उन्होंने कहा है कि हम उसमें एहतियात करेंगे। तो कुछ जो है ना को एसेट्स बेचने की बात की है कि मसलन 2 या 3 प्लाट्स किसी को दिए हुए हैं तो वो भी कम मेरा करेंगे। ख्याल में सिवाय एक मैयर के जो इन्होंने बिजनेस क्लास पे लगाया है, FED लगाई है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई है, इसके अलावा इन्होंने किसी भी अशराफिया के ऊपर कुछ नहीं किया। GST 1% जो बढ़ाया है वो तकरीबन 1% ऑफ GDP जो है वो तकरीबन 800 साढ़े 800 अरब रुपया बनता है। वो कौन देता है GST, और उसका इम्पेक्ट किसको आएगा? हाँ, आप ये देखें, आप गैसोलीन जो है, आप जो HOBC है वो कौन इस्तेमाल करता है? बड़ी गाड़ियों पे टैक्स क्यों नहीं लगा?
بڑے گھروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا. اسی طریقے سے جو چیزیں آپ ان پہ تو توجہ کر رہے ہیں کہ جس کا غریب عوام پہ امپیکٹ آتا ہے, آپ الٹیمیٹلی یا جو سیلریڈ کلاس ہے وہ آئے گی اس میں, یا جو غریب ہے وہ آئے گا. اشرافیہ اس میں سے نہیں آتی. آپ لگا دیتے نا, آپ کہتے کہ یہ پارلیمنٹ والے کوئی سیلری نہیں لے گا, آپ کہیں گے کہ اچھا جی آپ اس میں سے سب کی 3-3 4-4 ہزار سی گاڑیاں ہیں, اس پہ ٹیکس ہوگا. آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان گاڑیوں کی امپورٹ پہ کیوں نہیں بین کرتے, یا ڈیوٹی اتنی کیوں نہیں بڑھاتے کہ وہاں سے ایٹ لیسٹ جو ہمارا بجٹ ہے, امپورٹ بل ہے, وہ کم ہو ہمارا. یہ آپ میرے خیال میں یہ کاسمیٹک میئرز ہیں. مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لگتا کہ عوام کے لیے اس کو کوئی بہتری آئے, یا اس سے کوئی جمع تفریقی ہوگی, یا آپ یوں سمجھ لیں کاغذات میں ہوں گے لیکن ایکچوئل اس سے اور ہوگا. باری صاحب, یہ جو ہماری اشرافیہ ہے, جس کو اشرافیہ کا نام دے دیا گیا ہے, اور اس کا پتہ نہیں بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ مغل پیریڈ سے اور اس طرح آ رہے ہیں, یہ جتنی بڑی انوویٹو ہے اور جتنی یہ ڈرامہ باز ہے. آپ دیکھیں پورے کولڈ وار پیریڈ میں یہ کیا کرتے رہے, امریکہ کو ڈیموکریسی کے نام پہ جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ کرتے رہے, اور جب بھی موقع ملتا تھا کہ جی ہم ڈیموکریسی ڈرائیو چلا رہے ہیں, اور فوراً, اور اس کے بعد فوراً جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل جاتے تھے. تو پارکس اینڈ پریولیجز جو ان کو اویلیبل ہیں وہ تو برٹش پیریڈ سے چلی آ رہی ہیں, اور یہ اب جو ہے نا وہ ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. تو اب جو اس وقت جو انہوں نے آسٹیرٹی کا شور مچایا, یہ ایک چیز مسنگ تھی. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جی آپ لوگ کیوں نہیں کرتے, جب بھی آپ نے قرض دینے ہیں یا قرض چڑھانے ہیں تو غریبوں کے نام پہ لیتے ہیں اور سارا خود ڈکار جاتے ہیں. 8% GDP کا آپ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر دوبارہ خرچ ہو رہا ہے. تو ابھی کیا آپ کو یہ کوئی سیدھے ہو گئے ہیں, کوئی ان کو کیا کوئی چاہے پریشر کے تحت؟ سیدھے نہیں ہوئے. دو مقدس گائے ہیں پاکستان میں, ایک فوج ہے اور دوسرا جو ہے لینڈڈ ایلیٹ ہے. دونوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا. ان کی جو زرعی انکم ہے اس پہ ٹیکس کی کوئی بات نہیں کی. فوج کا جو جنگی اخراجات نہیں, جو غیر کمپیٹیو اخراجات ہے اس کی اشارہ کیا گیا, لیکن کوئی کنکریٹ میجر نہیں لیا گیا اس پہ. تو میں سمجھتا ہوں جیسے میکن صاحب نے کہا ہے کہ ایک کاسمیٹک ہے, اور اوورآل اگر آپ دیکھیں تو نیو لبرل ایجنڈے کے اندر ہی رہ کے بات چیت کر رہے ہیں, اس سے باہر نہیں نکل ہے. کوئی اسٹرکچرل جو چینجز ہیں جس کی ضرورت ہے اس کی طرف نہیں آ رہے, لینڈ فارمز کی طرف نہیں آ رہے. یہ جو وہ باتیں کل کر رہے تھے, مطلب لگتا ہے کہ ایک مذاق تھا, اور وہ سمجھتے ہیں 22 کروڑ عوام کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کی جو یہ جھوٹ ہے اس کو پکڑ نہیں سکتا. اور وہ پوری لائن بیٹھی تھی. پاکستان کی 14 پارٹیاں جو ٹاؤٹ بن کے اس ملک کے اوپر قابض ہیں, ان کا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور IMF کی جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ کہہ رہی ہیں ٹیکس دا رچ پروٹیکٹ دا پور, کہ امیروں پہ ٹیکس لگائیں اور غریبوں کو ذرا پروٹیکٹ کریں. لیکن ایمیج یہ دیا جا رہا تھا پچھلے 2-3 ماہ سے کہ نہیں ہم تو امیروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, لیکن ٹیکس تو غریبوں پہ لگ رہا ہے. یا جو دنیا میں پٹرول کی قیمت گر گئی ہے, آپ نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے. اس کے اندر جو 1 لیٹر پٹرول میں جو ہے آپ 40% سے زیادہ تو ٹیکس ہے. تو ٹیکس کو کیوں نہیں کم کرتے؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو بات ہے کہ گاڑیاں کر دیں گے اور ہم جو ہے وہ الاؤنسز کم کر دیں گے, ہم ایک ہی پلاٹ دیں گے. بھئی ایک پلاٹ کیوں دیں گے آپ؟ کس کی ملکیت ہے یہ؟ کیا کسی پرائم منسٹر کی ملکیت ہے یہ کہ وہ پلاٹ دیتے رہیں بیوروکریٹس کو اور فوجیوں کو, اور ایکڑوں کے حساب سے ان کو زمین دیں؟ کسی کا باپ کا ملک نہیں ہے یہ. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور اس میں جو لیجسلیشن ہے اور اس کے ذریعے جو لینڈ فارمز کروائی گئی تھیں, بھٹو صاحب نے کی تھیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ بے نظیر کے زمانے میں ہی سپریم کورٹ نے اس کو بین کر دیا. اس نے کہا یہ ان اسلامک ہے. شریعت جو بینچ تھا وہاں سے کیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے یہ ورڈکٹ لے لیا گیا کہ سیلنگ کرنا پراپرٹی کے اوپر, یہ لگانا کہ اس حد سے زیادہ زمین کسی کی نہیں ہو رہی, یہ غیر اسلامی ہے. تو جو اصل کام کرنے والے ہیں ان کی طرف نہیں آ رہے, اور یہ کاسمیٹک چیزیں کر رہے ہیں جیسے آپ فرما رہے تھے, تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونے والا.
अच्छा डॉक्टर ताहिर जमील साहब, एलीट कैप्चर जो है ना वो तो एक रियलिटी है। जब अमेरिकन्स किसी को कोई किसी भी हवाले से पैसा देते हैं तो उसके पीछे थिंक टैंक्स भी आते हैं, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब से ये वार ऑन टेरर हुई थी तो उस वक्त से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं जो मैंने ख़ुद भी पढ़ी हुई हैं। उसमें अब एलीट कैप्चर का जो है वो तो है, अब स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स उसका हल है। तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की तरफ जो है ना वो आप जा नहीं रहे। IMF कह रहा है कि जी कोई प्रायोरिटी कंडीशंस हैं। तो अब ये उसको जिस तरह बारी साहब कह रहे हैं कि कॉस्मेटिक मैयर्स हैं, मेकन साहब ने भी कहा, तो ये उनको कन्विंस कर पाएंगे या ये भी इसी तरह होगा कि भी चुप करके जो है ना IMF भी थोड़ा सा वो कार कूर के जो है ना वो इनको दे देगा तो मुल्क पे एक और कर्जा चढ़ जाएगा, यही होगा। कर्जा अगर चढ़ भी जाए तो इससे इनको क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बात तो ये है, पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी एक क्वेश्चन है ना जो जमहूरियत के आने से पहले हल होना चाहिए, वो है क्लासलेस सोसाइटी, इगलिटेरियनिज़म। अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ को देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं, उससे पहले ये वैल्यू वहाँ एग्जिस्ट करती थी। इगलिटेरियनिज़म का मतलब ये नहीं है कि आप सारे बराबर हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे हर बंदा दूसरे के बराबर समझता है। इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी। अब हम जब भी बात करते हैं जी मुल्क और कौम और मुल्क, और हम ऐसे लेते हैं कि लम सम हम सब लोगों को ले लेते हैं। आप अगर इसको डाइसेक्ट करके करें ना, ये बड़ा, ये लोअर तबका है, ये फिर लोअर है, ये मिडल तबका है, ये अपर मिडल तबका है, ये हाईएस्ट तबका है, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो जो हायर तबका बैठा करा रहे उनको फ़ायदा हो रहा है। बात ये है अब, क्योंकि अब हालत ये हो चुकी है, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर आ चुका है ना, वो आ चुका है डेमोग्राफिक प्रेशर। और डेमोग्राफिक प्रेशर ऐसा है कि इसके सामने बड़ी बड़ी नौ आबादियाती रियासतें भी नहीं ठहर सकी थी। ब्रिटिश को सबसे बड़ा बलो जो था वो डेमोग्राफिक फैक्टर नहीं थे। लंदन से बड़े शहर बन गए थे, कलकत्ता, बम्बे, दिल्ली वगैरह। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियली चले आप आबादी कह लें 25 करोड़ है, कैसे फीड करेंगे आप लोग? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लोगों को आपने इतनी महंगाई तो कर दी, बड़ा आसान है। और पिछले हमारी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं जी वेट करना चाहिए। क्या बच्चों के मरने तक वेट करना चाहिए? कब तक वेट करना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ पे बड़ी बात हो चुकी है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर ना तो जमहूरियत है और वो डायनास्टिक पार्टीज़ हैं। आप सर एग्री करेंगे इससे। वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो चंद लोग बैठते हैं और फैसला कर लेते हैं। जब वही लोग जो है ना इक़्तिदार में आते हैं तो उनके पास ना कोई पॉलिसीज़ होती हैं, ना उनके पास कोई प्रोग्राम्स होते हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी नेक्स्ट है, उसके अलावा आपके IMF है और वर्ल्ड बैंक है, वो कर्ज़े दे देते हैं और आप कर्ज़ों पे चल रहे हैं। तो ये जो 220 मिलियन की लोगों की आपने बात की, तो इनके मामला फिर कैसे चलेंगे? एक होता है करेक्टिंग मैकेनिज्म हर डेमोक्रेसी में होता है, जिसमें सबसे बड़ा जो आपका आलाकार होता है वो मीडिया होता है, ज़राया अबलाग, प्रेस, ठीक है। तो अब उनकी आप हालत देख लें। मैंने कल भी एक जगह बात की थी कि पिछले 3-4 महीनों से हमारे पास फ्लड आया है। हर जगह आप जहाँ भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जा रहे हैं आप ये दे रहे हैं कि हमारे ऊपर बड़ी आफत आ गई है, तबाही फिर गई है। लेकिन मुझे बताएं कि इस तबाही की मीडिया के अंदर कितनी रिफ्लेक्शन हुई है। प्रॉब्लम, अब करेक्टिंग टूल ही आपका एलिटिस्ट टूल बन गया, तो आप क्या करेंगे? अब आप भी जानते हैं कितने सारे लोग हैं जो गरीब तबके के होते हैं, कोई नौकरी लेके कोई किसी तबके में आके हरकतें वो वही करते हैं। ज़रा बड़े हो के जी मेरी गाड़ी हो, पीछे 2 गार्ड हूँ, मेरा शशका हो। आफ्ताब मेकन साहब, ये 2 ही जो है ना प्रायोरिटीज़ थी कि एक आप अपनी फिस्कल स्पेस को जो है ना वो बढ़ाएं और अपने लॉसेस को कम करें। मसलन जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, उसको कम करें। तो एक दूसरा था एनर्जी के हवाले से कि यहाँ पे इतना आपका जो डेफिसिट है वो बढ़ चुका है, तो उसको आपने कम करना है। तो ये 2 एरियाज़ थे। इस हवाले से चलें, एक तो बात होगी उसकी कि उन्होंने 170 बिलियन की स्पेस जो है ना वो पैदा करनी है। कोई जो आपका जो एनर्जी के हवाले से है तो उस हवाले से कोई स्टेप्स नहीं है? नहीं, देखिए इसी ऑस्टेरिटी में 100 अरब रुपया रखा गया, प्रपोज किया गया है कि जो हुकूमती इदारे हैं वहाँ बिजली, गैस के यूटिलिटीज़ की माध्यम से उन पे बचत करके, अब ये पता नहीं कि सोलराइजेशन के ज़रिए वहाँ से बचत करेंगे। सोलराइजेशन की भी तो कास्ट है ना, ये वो मुफ्त तो नहीं लगेगा कि वो उससे रिप्लेस करते हैं। तो
اس سے 100 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا جس چیز کی طرف جو کرونک ایشو ہے وہ ان کے سرکولر ڈیٹس ہیں, گیس کا بھی اور بجلی کا بھی. اس کے لیے سب سے جو توجہ دینے والی بات ہے ریکوریز پہ ہے. ریکوریز کا انہوں نے کچھ نہیں کیا, نہ پچھلی خان صاحب نے کچھ کیا نہ یہ کر رہے ہیں. ریکوریز کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں, ٹیرف بڑھا رہے ہیں. خان صاحب نے اس کو سٹاپ کیا ہوا تھا اور انہوں نے آ کے پاس آن شروع کر دیا. ظاہر بات ہے آئی ایم ایف کا سب سے بڑا جو وہ یہی تھا کہ آپ نے یہ جو آپ بجلی پہ اور گیس پہ اتنی سبسڈی دے رہے ہیں آپ اس کو ریکور کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک پاور کمپنی, پاور ہولڈنگ کمپنی ہے, انہوں نے ایک لانگ ٹرم لون لیے ہوئے ہیں, اس کا سود جو ہے وہ 350 ارب روپیہ, 250 سے 350 ارب کے لیے ابھی پرپوزڈ ہے. یہ 2008 کا لون ہے تو اس پہ یہ صرف سود دے رہے ہیں, 800 ارب وہیں کھڑا ہے. اب وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتے, اس کے لیے انہوں نے 3 روپے 39 پیسے یہ سرچارج لگا رہے ہیں نیا. کیوں نہیں ریکوریاں کرتے, کیوں ایسے اداروں میں انویسٹ کرتے ہیں کہ جو بجائے یہ کہ وہ صرف ان کی ووٹ لینے کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں, وہاں بندے بھرتی کرتے ہیں اور کمپنیوں کا بیلنس شیٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کو کیوں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ بیلنس شیٹ کس نے ٹھیک کرنی ہے. ان کمپنیوں کے ریکوریز ہیں, آپ کی 4 کمپنی پنجاب کے علاوہ سارے لاسز میں ہیں, کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ جی وہ لاسز کون پے کرے گا. ریکوریز ہیں, بہت ہی کم ریکوریز ہیں. ان 4 کی ریکوریز کے علاوہ باقی سارے ایک اب پچھلے دنوں بنوں کا ایک گریڈ اسٹیشن ہے جس پہ بجلی چوری سالانہ جو ہے 5 ارب کی ایک گریڈ اسٹیشن بجلی چوری کرتا ہے, 99% چوری ہے وہاں پہ. آپ کیسے آپ کیا کریں گے؟ سر یہ باری صاحب یہ جو چوری کا ذکر ہے اور بڑے بڑے یہ تو ڈاکے پڑتے ہیں, تو یہ بھی ایلیٹ کلچر کا حصہ ہے. کوئی چوری کرا لی کر لی ہے, اس پہ خزانے کا خزانہ ڈکار گئے. اور کوئی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ان کے ایک فیصلے کا ذکر ہے جس میں انہوں نے جو قرضے معاف کروائے تھے, کیونکہ جو ڈاکو ہیں وہ ایک چونکہ ان کے ہاتھ میں ہے, جو ریاست ہے اس کا بازو ان کے قابو آیا ہوا ہے, اس کو وہ آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں اور سمجھوتہ بازی کرتے ہیں. اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ وہ پوری تفصیل ہے کہ کس نے کتنا ارب روپے معاف کروائے, جس میں یہ شریف برادران بھی ہیں, زرداری صاحب کے بھی بہت سارے لوگ ہیں, ANP کے لوگ ہیں, بڑی لمبی لسٹ ہے. اور پھر ایک اور لمبی لسٹ ہے کہ جی ڈیفالٹ کر گئے, فیکٹریاں لگائیں, پیسے لیے بینکوں سے لیے, اس کے بعد کاروبار کو چلایا نہیں ہے, وہ پیسے انہوں نے باہر بھیج دیے ہیں. پیسے جو ہے وہ کوٹھی خرید لی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں لے لی ہیں, اور اس کے بعد کہا بھئی یہ فیکٹری کھڑی ہے, 4 دیواری میں ہیں, 4 دیواری کے اندر کچھ نہیں ہے. ٹھیک, تو ایک وہ ڈاکہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ڈاکہ ہے کہ آپ پیسے باہر لے جائیں, کک بیکس. ٹھیک ہے, وہ اس کا کہانی چلی تھی کہ وہ جو بالا کوٹ کے لیے پیسے آئے تھے وہ ان میں سے کچھ پیسے ملتان چلے گئے میٹرو بنانے کے لیے گیلانی صاحب کے زمانے میں, اور کچھ پیسے جو ہیں وہ بڑا فیمس کیس ہوا تھا کہ وہ انگلینڈ پہنچ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ مذاق نہیں ہے پاپڑ والا اور مقصود چپڑاسی کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, یہ لیونگ جو لوگ تھے اور مر گئے ہیں یا مار دیے گئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مرغی ہے پاکستان جو سونے کے انڈے دے رہی ہے ان لوگوں کے لیے. تو اب یہ زیادہ عرصہ چلے گا نہیں, کیونکہ اب کولڈ وار تو ختم ہو گئی ہے. پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہوگا. کولڈ وار از اوور. ٹھیک ہے, پہلے کہا گیا کہ جی آپ نے روس کے سوویت یونین کے خلاف کھڑے ہونا, تو ایوب خان کو خوب پیسہ دیا. پھر بھٹو صاحب آ گئے تو انہوں نے کہا چلو جی کولڈ وار کی آپ جنگ جاری رکھیں. یہ سارے مجاہدین کے مائی باپ جو تھے وہ لانے والے بھٹو صاحب تھے شہنشاہ ایران کے ساتھ. اس کے بعد آگے ضیاء الحق صاحب, ان کو کہا گیا جی اب ذرا مجاہدین کو تیار کریں. تو وہ بڑی اچھی چارلی ولسنز وار ایک بک بھی ہے اور فلم بھی ہے, وہ دیکھنے والی ہے کہ کس طرح اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان نے CIA نے جو ہے وہ مجاہدین تیار کیے تاکہ سوویت یونین کو گرایا جائے. اور اس کے بعد جب طالبان مجاہدین کا جھگڑا ہو گیا امریکہ کے ساتھ,
9/11 ہو گیا، اس کے بعد پھر ہمیں کہا گیا اب ان کو آپ نے ماننا ہے، جن کو پہلے بنایا تھا، جو جن تیار کیے تھے، اب ان کو آپ نے ماننا ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ اب کچھ رہا نہیں ہے، اب کچھ ہے نہیں جس کے لیے وہ آپ کو پیسہ دینے ابھی آپ پیسے لے کے آ رہے ہیں چائنا سے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی، مجھے نام بھول گیا، ایک اسکالر ہیں، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بک لکھی ہے، پاکستان اے ہارڈ کنٹری۔ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس نے کبھی بھی ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں، کیونکہ ان کو بنے بنائے پیسے باہر سے ملتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان لائک ساؤتھ کوریا، ان لائک سنگاپور، تائیوان، وہاں کی جو بورژوازی تھی، اگر مارکسین لفظ میں ہم کریں، وہاں کی بورژوازی نے یہ طے کیا ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اور ڈیولپمنٹ سے جو سرپلس آئے گا اس کے اوپر ہم ٹیکس لگائیں گے اور اس سے ہم مزید ترقی کریں گے۔ پاکستان کی بورژوازی جو تھی، یہ تو حمزہ علوی کے بقول یہ بورژوازی جو ہے یہ بیسیکلی ٹاؤٹ بورژوازی ہے، یہ انٹرنیشنل بورژوازی کی پارٹنر ہے، جونیئر پارٹنر ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سڈنلی وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ ہے نہیں، یا تو اب چائنا کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یوکرین وار پہ ابھی یوکرین کا صدر پاکستان کے صدر کو فون کر رہا ہے کہ UN میں قرارداد پہ آپ ہمیں ووٹ دیتے ذرا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے نا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ جنگیں شنگیں تو ختم ہو گئی ہیں، اب آپ پہ شرط یہ ہے کہ آپ ڈیموکریٹ بھی ہوں، ڈیموکریسی بھی رکھیں اور اپنے خرچے پہ سارے کام کریں، تو آپ کیا کریں گے سر؟ آپ کوئی ہے آپشن آپ کے پاس؟ دن سے ہی ہمیں اپنے خرچے پہ چلنا چاہیے تھا۔ ہمارا بنیادی طور پہ عربوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں نا، تو ان والی ہم نے عادتیں اپنا لی ہیں کہ ایک رینٹیئر اسٹیٹ ماڈل، ان کے تو رینٹس آ رہے ہیں، ان کے تو آئل ہے، بک رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اور ہم نے بھی وہی عادتیں اپنا لی کہ جی بلے بلے ہو رہی ہے، 5 نوکریاں دے دی، 20 نوکریاں دے دی۔ ابھی تک کسی نے بھی، ہمارے جتنے بھی پالیٹیشینس تھے یا جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہیں، ان کا فوکس یہی رہا ہے کہ باہر سے پیسہ ہے، اور جب بھی پیسہ زیادہ آیا وہی رہا آپ کو اچھا ملے گا، اس میں پراسپیرٹی ہوئی ہے۔ جس راہ میں پیسہ نہیں آیا اس میں آپ کا یہی حال تھا۔ تو اب وہ ایک پوائنٹ آ گیا کہ اب اتنا ساری پاپولیشن ہے، کون کھلائے؟ آپ نے ٹیکسیشن کی بات کی، فزیکل سپیس کی بات کی، وہ تو اس وقت آپ بتائیں نا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ اور امریکہ اگر آپ جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو وہ آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ پیسہ شیسا ہم نے آپ کو اب نہیں دینا ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم انگیج کیوں ہوں گے؟ پھر ہم کیوں انگیج ہوں گے؟ نہیں تو کیوں انگیج نہیں ہوں گے؟ کوئی بس ٹھیک ہے، ہم چلتا رہے گا، ہمیں جہاں سے پیسہ ملے گا وہیں جائیں گے۔ چاہے پیسہ دیکھیں آئی ایم ایف بھی انڈائریکٹلی امریکہ ہی ہے، وہی بات کر رہا ہوں سر۔ تو لیکن دیکھیں شرطیں جب مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بہت کچھ مانیں گے۔ دیکھیں ہاں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ اتنا پیسہ اب آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیں آپ کی مجبوری ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیں یہ مکالمہ ہے، آپ تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا سا بات کریں۔ ورلڈ اکنامک فورم پہ سعودی منسٹر نے بیان دیا ہے، ہم پہلے پیسے دیتے تھے لوگوں کو، دوستوں کو، اب ہم نے بند کر دیے، ہم نے سسٹم بنایا ہے، سسٹم کو فالو کریں۔ اور صحافت کے تعلق پر جو ہے نا یہ ایک مکالمہ ہے، اور اس میں ہم مختلف ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، اور وہ مختلف ایشوز پہ جو کرنٹ افیئرز کے حوالے سے ہوتے ہیں، ہماری ریاست کے معاملات ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں، اس پہ ان کا ہم اوپینین لیتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب، آپ سربراہ پتن ترقیاتی تنظیم ہیں، ڈاکٹر طاہر جمیل ہیں، یہ ورلڈ پالیٹکس اور پبلک پالیسی کے ماہر ہیں، آفتاب میگن صاحب ہمارے ساتھ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ ہماری جتنی مجبوریاں ہیں، جو ہماری فزیکل سپیس کا پرابلم ہے، جتنا ہمارے پاس برڈن ہے ڈیٹ کا، اور جتنی ہماری انسٹیٹیوشنل جو ویکنیسز ہیں، تو ہم بہت ہی جو ہے نا بڑے ایک بیلنس پہ ہیں ہم۔ اس میں اگر ایک IMF سے آپ کو $1 بلین 1.1 بلین ڈالرز نہیں ملتے تو آپ کا دوست بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناؤ دس از دی سچویشن، اور 20 ملین پاپولیشن کا ہم پہ بوجھ بھی ہے، اور ایک جو فوڈ انسیکیورٹی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے، کلائمیٹ چینج بھی حقیقت ہے۔ تو اس میں کیا آگے کا وے فارورڈ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، وے فارورڈ یہ ہے کہ کچھ بنے ٹھنے اصول ہیں، اس کے اوپر آپ نے چلنا ہے۔ تو آپ نے کوئی نئی مسجد نہیں بنانی،
ٹھیک ہے, ایک بنے ٹھنے اصول ہیں. آپ نے فزیکل سپیس جنریٹ کرنی ہے, کریں. اس سے پہلے آپ بزنس کو پروموٹ کریں. بزنس ہمارا کلوز ہو گیا. اس وقت آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کی آپ حالت دیکھ لیں. بزنس کو جب آپ کلوز کریں گے تو ٹیکس کون دے گا؟ ٹھیک ہے, یا ٹیکس ڈال دیں گے عام لوگوں پہ, ان پہ پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس, تو پھر کیا آپ جس انڈسٹری کام کرے گی؟ ڈالر کے ساتھ ہوکڈ ہیں. آپ نے کیا کیا کہ جی آج ڈالر ہے 250 کا, سپوز کر لیں, اور آپ نے کوئی 250 کو آپ نے وہ کر لیا, ٹیکس لے لیا. کل وہی ڈالر 300 پہ ہو رہا ہے تو پھر آپ 300 کا ٹیکس لیں گے. کہنے کا مطلب, اور یہ جو ہمارا بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈالر کہاں سے آئے, فارن ایکسچینج کا پرابلم ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ اتنا ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو جائیں کہ آپ کے پاس باہر سے پیسہ آیا, آپ اس اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. فزیکل سپیس تو اس وقت جنریٹ ہوگی جی جب بزنس ہوگا. بزنس کے بغیر آپ فزیکل سپیس جنریٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا ایک بات بتاؤں, ٹیکس کا ایک ریشنیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکس کبھی بھی, ٹیکس جو ہوتا ہے وہ اس کو ایز اے ٹول آف پروموٹنگ بزنس یوز کیا جاتا ہے. سمجھ گیا نا؟ اب ایک فار ایگزامپل ایک موبائل ہے جو ہم پاکستان میں نہیں بناتے, لیکن اس کو ہم نے 4 گنا ٹیکس پہ لگایا ہوا ہے. کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ آپ اپنی کچھ انڈسٹری کو پروموٹ کریں, کوئی چیز کریں. اس کے لیے پھر میں اکثر اس بات کے اوپر آتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ممکن کہ ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کریں. دیر از نو ادر وے. باری صاحب, یہ آپ نے سنا ریجنل کنیکٹیوٹی, اور کل جو ہے نا جے شنکر جو فارن منسٹر ہیں انڈیا کے, تو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ بھی ہو, ہمارا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر انہوں نے اس صورت میں کیسے نکلتے ہیں یہ وہ جانے, اور ان کا کام ہے. ان کی معیشت کا کسی چیز کا تو ایک ڈس انگیجمنٹ انڈیا کی طرف سے ہے بڑے عرصے سے. انہوں نے 3 دریا لینے تھے, وہ لے لیے, باقی ان کو ہمارے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے. تو جو ڈیموکریسی ہے وہ اتنا مہنگا سودا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی اگر ریجنل ٹریڈ نہیں ہے, آپ کی مارکیٹ جو ہے نا وہ ایفیشینٹ نہیں ہے, اور یہاں پہ آپ کا جو ایجوکیشن ہے اور جو انڈسٹری ہے وہ آپس میں لنک نہیں ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کی انرجی اتنی مہنگی ہو تو آپ کو پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو سچویشن جو ہے نا وہ بڑی ڈارک نظر آ رہی ہے, اور اس پہ یہ کاسمیٹک میاز ہی لیے ہیں انہوں نے, جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وے فارورڈ کیسے ہوگا؟ ہماری یہ مجبوریاں بھی سامنے رکھیں, اور باہر سے کوئی شرائط ہوں تو وہ بھی آپ بتا دیں سر, کیا ہے؟ میرا خیال تو سمپل بات ہے کہ ایک تو یہ جو ہمارا میڈیا معذرت کے ساتھ ایک جو ہوپ دے رہا ہے کہ جو سپر ایلیٹ ہے وہ کچھ بہتری کر سکتی ہے, ایسی بات تو ہے نہیں. یہ بالکل ایک فالس ہوپ ہے جو ہمارا میڈیا, ہمارے دانشور, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بڑے بڑے ہمارے جرنلسٹ بھی ہیں, بہت نون ہیں, ہر ٹی وی چینل پہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سوسائٹی کے اندر کوئی پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں دنیا کی کون سی سوسائٹی ہے جہاں پولرائزیشن نہیں ہوئی تھی, جھگڑے نہیں ہوئے تھے, اس نے پروگریس کیا ہو؟ یورپ ہمارے سامنے, یورپ تو بلڈ باتھ سے گزر کے گیا ہے. جی جی. جاپان کے اوپر آپ نے بم پھینکے تھے, لیکن وہاں ریاست جو تھی وہ گو کے سب سروینٹ ہو گئی تھی امریکہ کی. لیکن وہاں پر ایک, جیسے آپ پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک آپ نے بزنس ماڈل جب آپ کا نہیں ہوگا ریاست, اور ریاست جو ہے سب سے پہلے جو حکمران طبقے ہیں ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہوگی. ہمارے آئین کا تو یہی ہے نا, ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. میرا بحیثیت شہری اور ریاست کا, ایک ریاست کے لحاظ سے ایک کانٹریکٹ ہے ہمارا. ایک کانٹریکٹ کیا ہے؟ کانٹریکٹ میں بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے ٹیکس دینا ہے, میں نے لائلٹی رکھنی ہے اپنی ریاست کے ساتھ, اور ریاست نے مجھے پروٹیکشن دینی ہے, نہ صرف کہ فارن ایگریشن سے بلکہ جو ملک کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں وہ میرے اوپر مجھے تنگ نہ کر سکیں, میری ایکسپلائٹیشن نہ کر سکیں, جو کہ پاکستان کا آرٹیکل 3 ہے کانسٹیٹیوشن کا, the state shall ensure to eliminate all forms of exploitation. This is article 3. ٹھیک, 50 سال ہو گئے آئین بنے ہوئے. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. There is nothing for the people of Pakistan to celebrate.
لیکن ایلیٹ کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ انہوں نے خوب جو آرٹیکل 3 ہے، 38 ہے، 37 ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے. آج تک کسی ملک کے صدر کو یہ توفیق نہیں ہوئی. جو آرٹیکل 29 ہے کہ صدر ہر سال قومی اسمبلی کو کہے گا کہ وہ بتائیں کہ جو آرٹیکلز اور پرنسپلز ہیں ان کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے. یہ 29 میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آج تک کسی صدر نے کسی حکومت کو نہیں کہا، کسی گورنر نے اپنے صوبے کے چیف منسٹر کو نہیں کہا کہ آپ بتائیں یہ جو آرٹیکلز اور پرنسپلز ہیں اس کے اوپر کیا کیا پیش رفت ہوئی ہے، آرٹیکل 3 کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے. تو ایک سوشل کانٹریکٹ کو وائلیٹ کر دیا ہے جو ہماری سپر ایلیٹ ہے، کیونکہ ایک سپر ایلیٹ ہے، ایک ایلیٹ ہے. یہ جو لوگ کل جو بیٹھے ہوئے تھے لائن لگا کے، یہ ساری سپر ایلیٹ ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں یہ اشرافیہ نے بڑی تباہی مچائی ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہیں. تو پھر بھی ہم چپ رہے ہیں تو پھر کیسے چلے گا. یہ جو ہے اس وقت جو پاکستان میں آپ کی پالیٹکس سے بالاتر، پاکستان میں کچھ 40 سال کے بعد کسی سیاسی جماعت کو خیال آیا کہ لوگوں کو نکالنا ہے. لوگ جب باہر نکلیں گے وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ پھر لیڈروں کو پکڑے گے نہیں. یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، سوشل موومنٹ کی ہسٹری بتاتی ہے کہ جب سوشل موومنٹس میں لوگ آتے ہیں تو پھر لوگ اپنی جو ایجنسی ہے اس کو استعمال کرنا ان کو آ جاتا ہے، اور وہ اپنے لیڈروں کو بھی اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. سر کنسٹرکٹیو جرنلزم کے ساتھ ہماری اس جو شو ہے اس کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم کتنا ہم جو ہوپ لیسنس ہے، جو سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے، یا پھر یہ کہیں کہ لوگ نکلیں گے اور فرسٹریشن اتنی اکمولیٹ ہو گئی ہے، تو اس کے آگے بھی ایک کیاؤس کا، ایک انارکی کا سینیریو ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا، ہر شخص جو ہے وہ لیڈ کیپچر کے خلاف بات کر رہا ہے. UNDP کی رپورٹ ہے، کل شہباز شریف صاحب نے بھی بار بار کہا، ہر 10 میں سے 7 آرٹیکل جو ہیں وہ لیڈ کیپچر کے خلاف ہیں. لیکن وہی لکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی جو الائنس ہے وہ سپر ایلیٹ کے ساتھ ہے. ان کو سرو کر رہے ہیں، ان کے مفادات کو سرو کر رہے ہیں، ان کے تھنک ٹینک کا حصہ ہیں، ان کی پولیٹکس کا حصہ ہیں. اور جو ویسٹ جو ہے، جو نیو لبرل ایجنڈا لے کے بائیڈن صاحب اور باقی لوگ آئے ہیں، نیو کولڈ وار بھی شروع کر چکے ہیں، اس میں ساری سرو ان کو کر رہے ہیں. کیونکہ ان کی جو اپنی مڈل کلاس کی جو بینکرپسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. اس کو جب تک وہ اپنا الائنس جو ہے ورکنگ کلاسز کے ساتھ نہیں بنائے گا، جو آپ بات کر رہے تھے ایگیلیٹیرینزم کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم کوئی یہ بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کے آئین میں سب کے لیے برابر کہا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو مڈل کلاس کا انٹیلیجنسیا کا، جو باشعور انٹیلیجنسیا ہے، اس کا جب تک الائنس جو ہے ورکنگ کلاس کے ساتھ نہیں ہوگا، پاکستان میں کوئی نہ جمہوریت آنے والی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ہر پاکستان کے الیکشن نے یہاں پر جمہوریت کو ڈیمیج کیا ہے. یہ پیراڈاکسیکل بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کے سینٹ میں ووٹ لے کے تو سینیٹرز چنے جائیں گے. تو جب لاہور میں ہم سروے کر رہے تھے تو میں نے ایک بندے سے کہا جس نے پیسے لیے تھے، اس نے مانا، تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا سینٹ والے لیتے ہیں تو ہم نے لے لی تو کیا ہوا، ہم تو غریب ہیں، بھوکے ہیں، ہمارے پاس تو کل کا کھانا نہیں ہے. بیگم صاحب، آپ مختلف جو واکس آف لائف کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، سیکرٹیریٹ بھی آپ کی ظاہر ہے وہاں پہ بیٹ ہے، آپ آتے جاتے رہتے ہیں. تو بیوروکریسی میں یہ جو سارا ہمارا اکنامک ڈاؤن ٹرن ہے، جو مایوسی کی بحث صورتحال ہے، جو ٹیکسز جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں، عام آدمی پہ پریشر پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ کیا آپ کو کیا کچھ فیل ہوا ہے؟ کچھ لوگ بات کر رہے ہوں، کچھ سہمے ہوئے ہوں، یا کچھ ان میں کچھ جوش پایا جاتا ہو کہ نہیں بیوروکریسی کین آلسو میٹر؟ نہیں سر، بیوروکریسی تو کچھ نہیں کر رہی، اور کچھ لوگ بلکہ میں ابھی جو پروگرام سے پہلے گیا تھا ایک دوست کے پاس، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے یہ پیٹرول پہ سارا میکانزم اور کیا ہے، وہ کہتے ہیں سائن تو کسی کے نہیں ہیں. چونکہ اس منسٹری کا جو منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر ہے، اور وہ تو کسی چیز پہ سائن نہیں کرے گا، منسٹر بھی کسی چیز پہ سائن نہیں کرے گا. پھنسیں گے تو وہی ٹیکنوکریٹس نا جنہوں نے وہ پرائسز بڑھانے کے لیے وہ کام کیا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ اب بڑھ تو گیا ہے، اور یہ فائلیں کھلیں گی کہ اچھا جی آپ نے یہ ٹیکسیشن اتنی زیادہ کیسے کی.
آپ یہ سارے آپ پی ڈی ایل جو ہے لیگل کور کوئی نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی نہیں نہیں ہے. دیکھیں لیگل کور ہونا وہ سارا کا سارا چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں. اب پتہ نہیں اوگرا کہاں پہ کام کرتی ہے آئل کے لیے. نیپرا وہ تو خیر لگا ہی مور رہی ہے نا. گورنمنٹ جو پٹیشن لے کے جا رہی ہے اس کو وہ انڈورس کر رہے ہیں. کوئی آج تک یہ نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے جتنی انکریز مانگا ہو انہوں نے کوئی ریجیکٹ کیا ہو کسی سرچارج کا. جو ریگولیٹری میکنزم تھا انہوں نے کیپٹلزم کو تو ہمارے اندر جو ہے نا وہ گھسا دیا. جی جی لیکن اس میں جو ریگولیٹری باڈیز تھیں وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بس یس پاس پہ لگی ہوئی ہیں. باس پہ ہیں. اور اسی وجہ سے یہ دیکھیں نا کہ جو اوپر سے آ رہا ہے وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, کوئی بھی آپ کو کہہ رہا ہے, ٹیکسیشن کی شکل میں ہے, کسی انکریز کی شکل میں ہے, جو بھی ہے, کسی نے پروٹیسٹ کیا, ریزسٹ کیا, کسی نے ڈسینڈنگ نوٹ, کسی منسٹر نے, کسی سیکٹری نے, کسی ریگولیٹر نے کوئی اس کو ریجیکٹ کیا ہو کہ نہیں یہ تو زیادتی ہے, میں تو بیٹھا ہی کنزیومر کے پروٹیکشن کے لیے بیٹھا ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا, میں پی ڈی ایل نہیں لگا سکتا, میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا. لیکن کسی کا بھی نہیں ہے, وہ سارا کا سارا گورنمنٹ ہے. وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ریلیکٹنس ہے کچھ قومی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں, وہ 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں لیکن اس کے بعد الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی. کس کی ذمہ داری ہے اس پہ آج شاید ہیئرنگ بھی تھی اور اس پہ بھی ظاہر ہے ایک. لیکن ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں سرور باری صاحب, آپ تھوڑا سا مختصر بتائیں, بلکہ ہم ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر صاحب, ڈیموکریسی میں ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ وقت پہ جو ہے نا انتخابات کرائیں گے, اور پھر یہ ہے کہ تاکہ ایک طریقہ متعین ہو جائے کہ کون جیتا کون ہارا, اور اس کے بعد آپ پرامن اقتدار کا جو ہے نا وہ ایک مرحلہ ہے وہ نکل سکے. اکاؤنٹیبلٹی پہ بات ہوتی رہی ہے, وہ تو خیر حصہ علیحدہ ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے, اور اس میں 2 چیزیں ہیں, آپ ہمیں یہ فرمائیے گا کہ اس میں صرف ایک یہ نہیں ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات, بلکہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم کا آرٹیکل 140A جو ہے نا وہ پورا موجود ہے. اس حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہوتا. ایک پہ ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے کہ جی انتخابات ہونے ہیں تو کیوں نہیں ہو رہے, لیکن دوسرے حوالے سے ایک بڑی جو ہے نا ایک تساہل قسم کی سچویشن پائی جاتی ہے. اس پہ آپ کچھ فرمائیں گے؟ الیکشن جی ایک بڑا رول ہے کہ اگر لاسٹ ایئر آپ کا جو الیکشن کا ہے اس میں آپ کا اکنامک ڈاؤن ٹرن ہے تو آپ کی انکمبنسی تو گئی. ٹھیک ہے, اس وقت یقینی بات ہے کچھ لوگ اوائڈ کرنا چاہیں گے کہ بھی کوئی اتنا ہمیں اسپیس مل جائے کہ اکانومی کا ہم کوئی اپ ٹرن شو کریں, لوگوں کو ریلیکس کریں, پھر ہم الیکشن میں جائیں. سر کانسٹیٹیوشن از کانسٹیٹیوشن. سن نا میری بات. جی وہ تو کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ جس دن سے ہی ہمارے ہاں ڈیموکریسی آتی ہے ہمارے جتنے بھی لیڈر اسی دن سے انکانسٹیٹیوشنل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے لوکل گورنمنٹ کی بات کی. پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ جو کھلواڑ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ لوکل گورنمنٹ ویل اینڈ افیکٹولی ان پلیس ہوتی, آج ہم یہ آسٹیرٹی میئرز اور فلاں اسٹیبلش یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. چیزیں کچھ نہ کچھ بہتر ہو چکی ہوتی, لیکن کیونکہ ہمیں اور الیکشن بھی وہی چاہیے جو ہمیں لے کے آئے. نیچے جو ورکر کو لے کے آتا ہے الیکشن, اس سے ہمیں بڑی چڑ ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا پاکستان ابھی ڈیموکریسی کے تجربات سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے, لکھنے کے تو ہم نے کانسٹیٹیوشن میں بہت کچھ لکھ دیا کہ رائٹس ہیں تو فلاں, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ میں کہوں گا کہ بھئی چلو جیسی تیسی بھی ایک پریکٹس ہماری کچھ عرصے سے چل رہی ہے الیکشن کی, الیکٹورل پروسیس کی, اس کو سٹمبل نہیں ہونا چاہیے, اس کو چلنا چاہیے. اگر ہم کریں گے تو اس کے لیے ہم مزید اپنے مسائل پیدا کریں گے. پالی صاحب, یہی سوال جو ہے نا وہ آپ سے بھی ہے کہ ہم ابھی لیٹسٹ ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے جو بڑی بڑی چیزیں چاہتی ہے, بڑے صوبے چاہتی ہے, بڑا جو ہے نا وہ کانسٹیٹوئنسیز چاہتی ہے. لیکن جو ڈیموکریسی ہے وہ اصل مثلا میں اپنی بات کروں تو مجھے تو لوکل گورنمنٹ سے دلچسپی ہے, جس نے مجھے روزمرہ کی سہولتیں دینی ہے, جس نے بچوں کو تعلیم کا بندوبست کرنا ہے, آپ کی ہائیجینک جو سچویشن ہے اس کو بہت بہتر بنانا ہے. تو وہی جو ایلیٹ ڈیموکریسی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے, وہ
ججز ہوں آپ کے جو پارٹیشنز ہیں, کسی کو بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک وہ بھی اتنی ہی اوبلیگیشن ہے جتنی کہ صوبائی حکومتوں کے انتخابات ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کو ہم بہت پوچھتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت کس قسم کی ہمیں چاہیے, اور یورپ کے اندر جمہوریت کب آگے بڑھی, کیونکہ بہت سال ہا سال بلکہ صدیوں تک تو جمہوریت کے اوپر ایلیٹ کا قبضہ تھا پورے یورپین ممالک میں, چاہے برطانیہ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو آزادی کے بعد, چاہے فرانس ہو. فرینچ ریولوشن کے بعد بھی ایلیٹ واپس آئی تھی, کوئی ختم نہیں ہو گئی تھی. لیکن یہ کہ جب انڈسٹری ریولوشن کے بعد لیبر آرگنائز ہوتی ہے تو کیپٹل کو تھوڑا بیلنس آؤٹ کرتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 60 اور 70 کی دہائیوں, 2-3 دہائیاں جو ہیں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر خاص طور پہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو لیبر پارٹیز تھیں, سوشل ڈیموکریٹ پارٹی بنی, انہوں نے جو ٹوری پارٹی, لبرل پارٹی کی ٹوٹل مونوپلی تھی یو کے میں, اس کو توڑا انہوں نے. ٹھیک ہے, سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں یورپ کے اندر آگے بڑھ کے آئیں کیونکہ لیبر نے اس کو کمپیٹ کیا تھا. تو جب پھر ہم دیکھتے ہیں 80s کے بعد سوویٹ یونین کا کولیپس بھی ہوتا ہے, اور پھر نیو لبرل پورا ایجنڈا آتا ہے, اور وہ لیبر جو کیپٹل کو ایکولائز کرتی تھی اس کو بہت شدید دھچکا پہنچایا گیا. ٹھیک ہے, اس میں کوشش کی کہ جیسے مائنرز کی اسٹرائک یو کے میں ہوئی 11 مہینے چلی, لیکن اس کے بعد ٹریڈ یونین کانگریس دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکی. ابھی آپ دیکھیں 4 ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر آج بھی جو کوالٹی آف ڈیموکریسی ہے, کوالٹی آف گورننس ہے, ان 4 ملک دنیا میں ٹاپ پہ ہیں. اور مزے کی بات ہے وہی 4 ملک ہیں جہاں پر یونینائزیشن جو ہے, یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈینسٹی آف یونینز, وہ ہائیسٹ ہے. فن لینڈ ہے, ناروے ہے, آئس لینڈ ہے, اور سویڈن ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو یونین ڈینسٹی ہے وہ 60 اور 90% کے لگ بھگ ہے, یعنی کہ ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں کسی بھی جو انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں, جو انڈیکیٹر ہے بڑے ویل ریسرچ ہوتے ہیں, یہ ملک ہر چیز پہ ٹاپ پہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی وجہ ان مائی ویو کہ وہ ڈینسٹی آف یونین ہے, کہ 92% فن لینڈ کے اندر لوگ جو ورکنگ لوگ ہیں, چاہے وہ دفتروں میں بیٹھتے ہیں یا فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, وہ یونین کا حصہ ہیں. جب یو کے اور یو ایس اے میں union density was higher till 70s, the quality of democracy was much better, quality of governance was much better, welfare state was much stronger. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نیو لبرل جو ایجنڈا آیا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو انکوالٹی بڑی ہے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر. وہ جو آکوپائی وال اسٹریٹ والوں نے نعرہ لگایا تھا 1 versus 99%, ابھی پائڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی ہے کہ 33 ڈائنیسٹیز آر کنٹرولنگ our کارپوریٹ ورلڈ, اور 200 خاندان جو ہیں وہ 80% ہمارے جو ایم پیز ہیں پاکستان میں, چاہے سینیٹر ہوں, ایم این اے ہوں, ایم پی ہوں, ان کا تعلق 200 خاندانوں سے ہے. تو جب آپ کے سوسائٹی کے اندر, سماج کے اندر اتنی نابرابری ہوگی تو جمہوریت کا بیڑا غرق ہونا ہے. ابھی جو بڑی بڑی سٹڈیز آئی ہیں, جو آئیڈیا انٹرنیشنل نے کی ہے کہ بیک سلائڈنگ ہو رہی ہے, جمہوریت از گوئنگ بیک. ٹھیک ہے, جمہوریت کی کوالٹی از ڈیمیجنگ. ٹرمپ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, ٹرمپ جیسے لوگ آ گئے ہیں. فرانس کے اندر لیپن پاپولر ہو رہا ہے. جرمنی میں جو ہے نیو نازیز آر رائزنگ. اٹلی میں وہ رائٹ ونگ پاور میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ووٹ لے کے آئے. تو یو کے میں بھی بورس جانسن جیسے بندے آ جاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں تو انکوالٹی کوئی صرف اکنامک انکوالٹی نہیں ہے, اس کی 1000 شکلیں ہیں پھر. اور ان 1000 شکلوں میں یہ ہے, ابھی سندھ میں ہم سروے کر رہے تھے تو ایک بندے نے کہا, جس نے ودرا کیا تھا, ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ ودرا کیوں کر رہے ہیں. 34% جو کینڈیڈیٹ ہیں حیدرآباد ڈویژن میں وہ بلا مقابلہ جیتے ہیں, انپریسیڈنٹڈ. 9% واز میکسیمم ان دا پاسٹ. کیسے ہوا ہے؟ میکن صاحب کو کہا گیا کینڈیڈیٹ ہے,
محکن صاحب کو جو RO ہے اس نے کہا جی آپ پانی کا بل لے کے آئیں. محکن صاحب نے کہا سائیں میرے تو گاؤں میں پانی ٹوٹی والا تو پانی نہیں آتا. اس نے کہا نہیں آپ لے کے آئیں نہیں تو میں آپ کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کرتا ہوں. لائسنس دکھائیں جی آپ ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں. اس نے کہا سائیں گاڑی نہیں ہے چلانی نہیں آتی تو لائسنس کہاں سے ہوگا, چلو اس کو بھی فارغ کرو. ایک عورت کو کڈنیپ کیا گیا اور اس کو کہا تو ہم اپنے خاوند کو طلاق دو, اگر نہیں کرو گی تو پھر ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گڈ نوٹ پہ اگر ہم اور زیادہ تر جو ROs ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ کچھ ROs نے سب سنا ہے کہ جو کراچی والے الیکشن تھے ابھی لوکل, اس پہ انہوں نے سائن نہیں کیے تو انہوں نے کہا ہم نہیں کیے, ہم کیسے کریں. اس پہ ظاہر ان کی کچھ تھی, کوئی ریزرویشنز ہوں گے سر. تو الیکشن کمیشن کیا ہے؟ موم کی گڑیا ہے. تو آج کا ایک جو سیشن ہے, آج ہم نے آسٹیریٹی میئر جو گورنمنٹ ہے اس کی بات کی, اور اس میں یہاں پہ اتفاق یہی ہوا کہ وہ کاسمیٹک میئرز ہیں, لیکن میئرز یہ اہم ہے کہ اٹھائی گئی ہیں اور ان کی سمبولک ورتھ ہے. اور ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ آسٹیریٹی میں بہت آگے جائیں, کچھ فسکل سپیس آپ کی ہو, کچھ نئے ٹیکسز لگیں, انکم ٹیکسز لگیں, امیر طبقے پہ لگیں, جو طبقہ دے سکتا ہے ان لوگوں کو کچھ ریلیف ملنا چاہیے. جن لوگوں کے پاس ہے کچھ نہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پرچیزنگ پاور مزید کم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ ریاض مسن کو آج کے لاک ڈاؤن سے اجازت دیجیے. نیکسٹ جمعرات کو 3 سے 4 بجے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.